अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 18 सितंबर है, दिन है बुध का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आज डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि कल का जो दोनों तीनों ख़बरें थी वो बड़ी अहम थी, जिनके मुतल्लिक़ डिटेल से बात करना बड़ा ज़रूरी था। मैं इस वक्त गो थ्रू करूंगा, आपको क्विकली बताता जाऊंगा क्या क्या हुआ है। बाकी इस हवाले से कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पर खुलकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह ने जवाबी वार कर दिया है, जवाबी हमला कर दिया है, और इसके साथ ही साथ इराक से भी हमला हो गया है। और इराक के अंदर एक और ग्रुप है जिसने ये दावा किया है कि वो इसराइल की जो सेटलमेंट्स हैं, इसराइल के जो सेटलर्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा और बड़े खौफनाक किस्म के अटैक करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, WW3 यानी वर्ल्ड वार 3 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वो तमाम वायलेशंस कर दी गई हैं, वो तमाम रेड लाइन्स पार कर दी गई हैं जो रूस ने कहा था कि ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस करोगे तो ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ है हमारी तरफ से। और वो रेड लाइन्स तोड़ दी गई, वो तमाम वायलेशंस कर दी गई और जानबूझकर की गई। रूस ने ऑप्शन दिया था कि जंग को बढ़ाना अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम जंग को बढ़ाना चाहते हो या जंग को ख़त्म करना चाहते हो। यूक्रेन को और जो तमाम नेटो फोर्सेस हैं वो तमाम उनको कहा गया और उन्होंने ऑप्ट किया, उन्होंने चूज़ किया कि हम जंग में जाना चाहते हैं। पहला हमला हो चुका है रूस के ऊपर, बहुत खौफनाक हमला किया गया है और रूस के अंदर तबाही के मनाजिर हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। वहीं पर अब देखना ये है कि रूस जवाब में किस तरह से हमला करता है, कहाँ पर हमला हुआ, किस हथियार को इस्तेमाल किया गया और जवाब में रूस का इसके ऊपर क्या रिस्पांस है और किस तरह से रूस इसका जवाब देगा। ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। वहीं पर हमास की खौफनाक प्लानिंग सामने आ गई है। आपने देखा होगा कि रफ़ा के अंदर इसराइल की फ़ौज दनाती हुई नहीं घुस रही। उसकी रीज़न ये है कि हमास ने एक खौफनाक प्लानिंग कर रखी है। उस खौफनाक प्लानिंग का कल जो फर्स्ट ट्रेलर है वो हमें देखने में आया जब बहुत बड़ी तबाही मची। ये खौफनाक प्लानिंग क्या है इसके मुतालिक बताएंगे। और गज़ा के लोगों को एक और आफत ने घेर लिया है, एक और दुश्मन ने घेर लिया है, इसके मुतालिक भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अरब मुल्कों की, वंस अगेन मैं आप कहेंगे कि बार बार अरब मुल्कों की बात करता है, बार बार सऊदी अरब की बात करता है। अब मैं यहाँ पर सऊदी अरब की बात ना करूँ तो और क्या करूँ। एक गाना रिलीज़ कर दिया गया है। कल लबनान में तबाही मची है। लबनान में बहुत बड़े पैमाने पर एक दहशत गर्दाना हमला किया जाता है और उसके जवाब में एक गाना रिलीज़ कर दिया जाता है सऊदी अरब की तरफ से। ये गाना पहले देखिएगा। इस गाने से इस वीडियो का आगाज़ करना चाहता हूँ और इसको देख के बताएं कि क्या मुझे सऊदी अरब पर बात नहीं करनी चाहिए या मज़ीद करनी चाहिए या किस तरह की बात करनी चाहिए। पहला गाना देखिए। जी, आपने गाना मुलाहिजा किया, किस तरह से खुशी का इजहार किया जा रहा है, किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसराइल के सेटलर्स हैं, ये भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसराइल के इन सेटलर्स में और इनमें कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। और ये सेटलर्स हैं, ये तो दुश्मन है, दुश्मन का काम खुशी मनाना है। इसराइल के अंदर गोलाबारी होती है, वहाँ पर तबाही मचती है तो लबनान के लोग खुशी मनाते हैं, पैलेस्टीन के लोग खुशी मनाते हैं और इसी तरह से लबनान के अंदर तबाही मचती है तो सेटलर जो हैं वो खुशी मना रहे हैं। ठीक है, दुश्मन है, मान लिया। लेकिन सऊदी अरब, वाय सऊदी अरेबिया, वहीं पर मैं आपको दो मिसालें और देना चाहता हूँ। स्पेनिश एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। स्पेन की एक MP है, मेंबर पार्लियामेंट है, वो किस तरह से अपनी बात का इजहार कर रही है। वीडियो देखिएगा। Desde la hipocresía, de la miseria y la decadencia política, presidenta, que implica que les moleste a ustedes más que mi compañera Rima tenga una cufilla puesta en el pleno, que seamos cómplices de un genocidio contra el pueblo palestino. स्पेन की MP हैं ये, जिनका नाम है आयरेने मोंटेरो। मोंटेरो जो है यूरोपीय यूनियन को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और यूरोपीय यूनियन को ललकार कर आवाज़ें बुलंद कह रही हैं। जहां पर अरबों की आवाज़ नहीं निकलती, वहां पर एक स्पेनिश MP,
اس طرح سے بات کرنی ہے اور غزہ میں جینوسائیڈ کے لیے مکمل طور پر قصوروار ٹھہرا رہی ہیں یورپی یونین کو. مزید یہ کہتی ہیں کہ تم مکمل پابندی کیوں نہیں لگاتے اسرائیل پر, اسلحہ کی مکمل پابندی کیوں نہیں لگاتے, تم نسلی امتیاز رکھنے والے ملک کو فنڈ کیوں دیتے ہو. مزید کہتی ہیں کہ تم نیتن یاہو کو کٹہڑے میں کیوں نہیں کھڑا کرتے, اور مزید کہتی ہیں کہ اسرائیل کو نسل کشی میں مدد دینا بند کر دو. یہ ایک اسپینش ایم پی ہیں. اور اسپین سے میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں. اسپین میں پہلی بار فلسطین کے ایمبیسڈر کو تسلیم کر لیا گیا. آج سے 3-4 مہینے پہلے اسپین نے باقاعدہ طور پر فلسطین کو ایک آزاد الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا, اور اسپین کی ایم پی نے آج یہ آوازیں بلند یہ بات بھی کی. اور دوسری خبر یہ ہے اسپین کے اندر پہلا آفیشیل فلسطینی ایمبیسڈر موجود ہے اس وقت. یہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے, ان کا نام ہے حسنی عبد الواحد, اور یہ اسپین کے جو شاہی محل ہے وہاں پر جا کر جو کنگ فلپ 6 ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, اور ان کو فرسٹ پیلسٹینین ایمبیسڈر ٹو پیلسٹین کا درجہ دے دیا جاتا ہے. یہ فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یورپی ملک نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے. اور وہیں پر ایک خبر بیلجیم سے بھی شامل کروں گا. بیلجیم کے ڈپٹی پرائم منسٹر پیٹرا ڈی سوٹر, انہوں نے لبنان کے اوپر حملے کی باقاعدہ سے بآواز بلند واشگاف الفاظ میں مذمت کی ہے, اور کہا ہے کہ عالمی تحقیق ہونی چاہیے اس پر. تو دوستو یہ دو ممالک جن کی میں نے آپ کو مثال دی, اس کے علاوہ بھی بے شمار ممالک ہیں جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں, لیکن انہوں نے لبنان پر حملے کی مذمت کی ہے. اور وہیں پر آپ کو بتاؤں گا میٹ نیلسن جو کہ بوسٹن میں, جس نے اسرائیلی قونصلیٹ کے سامنے خود کو آگ لگائی, خود سوزی کی, بری طرح سے زخمی ہو گیا, وہ آج جاں بحق ہو گیا ہے. اس نے غزہ کے لوگوں کے لیے, فلسطین کے لوگوں کے لیے, فلسطین میں ہونے والے جینوسائیڈ کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے. اور دوستو حزب اللہ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ ناردرن مقبوضہ فلسطین میں اس وقت کئی اسرائیلی سیٹلمنٹ پر حملہ ہو چکا ہے, راکٹوں کی برسات ہو رہی ہے, اور بہت بڑا حملہ, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا حملہ ہے, اور حزب اللہ اس وقت مکمل طور پر اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے, اپنے بدلہ لینے کی تیاری بھی مکمل کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ عراق سے بھی ایک حملہ ہو چکا ہے, یہ گلیلی پر حملہ کیا گیا, عراق نے ڈرون حملہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ ٹبریاز میں اور کئی دوسرے علاقوں میں سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. لبنان سے بھی ڈرون حملہ ایک کیا گیا ہے, جس میں جو ڈرون چلایا گیا تھا اس کو روش ہنیکرا کے علاقے میں اس ڈرون کو انٹرسپٹ کر لیا گیا. اس کے علاوہ میٹیولا اور اپر گلیلی کے علاقے میں بھی الارمز چل رہے ہیں, اور سائرن چیخ اور چنگھاڑ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑے حملے کی خبر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ دوستو عراق سے نجابہ ایک گروپ ہے, نجابہ گروپ تمام اسرائیلی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنانے کا اس نے اعلان کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ لبنان پر ہونے والے حملے کے بعد ہم چپ نہیں بیٹھیں گے, ہم تمام اسرائیلی سیٹلمنٹس کو ان کا گھیرا کر کے اور وہاں پر ہم فائرنگ شروع کر دیں گے, اور ان تمام سیٹلرز کو یہاں سے ہم بھگا دیں گے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بہت باریک واردات کی خبر دینا چاہتا ہوں. یہ باریک واردات کرنے والا ونس اگین سعودی عرب کا چینل ہے, اس کا نام ہے الحدث. اس نے جو باریک واردات ڈالی ہے, آپ یوں سمجھیے جسے کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, تو یہ اس وقت شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا ہوا ہے. ایک ایسی خبر دی ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا تک نے نہیں دی, جو کہ تمام یورپین میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ ریوٹرز دیکھ لیں, آپ دی گارڈین دیکھ لیں, آپ بی بی سی دیکھ لیں, آپ CNN دیکھ لیں, یہ تمام چینلز یہاں سے آپ کو یہ والی خبر نہیں ملے گی. یہ خبر دے رہا ہے کہ سیریا کے اندر جو ایران سے تعلق رکھنے والے 19 IRGC کے جو لوگ ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں. یہ خبر دے رہا ہے الحدث, دے رہا ہے سعودی عرب کا الحدث, اور وہیں پر بتا رہا ہے کہ 150 زخمی بھی ہو گئے ہیں, جبکہ آپ کو کہیں پر اس طرح کی کوئی خبر نہیں ملے گی. ٹوٹل تمام جو اس حوالے سے جو اس میں شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد ابھی تک 11 ہے. بری طرح سے لوگ زخمی ہیں, کئی جو اس میں سے زخمی ہیں ان میں سے کچھ کو ایران لے کر جایا جائے گا اور کچھ کو سیریا لے کر جایا جائے گا, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کا علاج, ان کا ٹریٹمنٹ لبنان کے اندر ہی کیا جائے گا. مزید ایک دو اپڈیٹس ہیں جو کہ مزید جو پچھلے ویلاگ میں آپ کو نہیں ملی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں اس کمپنی کا سراغ, اس کا کھرا لگا لیا گیا ہے, اس کا نکال لیا گیا ہے. یہ ہنگری کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے BAC, اور اس نے KFT جو کنسلٹنٹ ہے ان کو لائسنس دیا ہوا تھا مینوفیکچرنگ کا, اور وہاں پر یہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. وہاں پر مزید اطلاع یہ ہے کہ موساد جو ہے اس نے وہاں پر جا کر مینوفیکچرنگ کے اندر گھس کر ان میں
جو بامس ہیں وہ نصب کیے، جس طرح میں پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں PETN جو کہ اس میں استعمال کیا گیا دھماکہ خیز مواد، اور اس میں مزید جو اطلاع آئی ہے کہ 10 سیکنڈ کے لیے اس یہ جو پیجر ہے اس نے بیپ کیا 10 سیکنڈ کے لیے، اور 10 سیکنڈ کے لیے اس لیے کیا تاکہ یہ میں بتا چکا ہوں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تاکہ موبائل کو یا پیجر کو نکال کر سامنے رکھا جائے اور زیادہ اس حملے کا زیادہ فائدہ ہو۔ اور دوستو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ وار 3 کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں بہت تباہی پھیلنے والی ہے اگر رجوع نہ کیا گیا، اگر رشیا کے ساتھ بات چیت نہ کی گئی، یہ شرط ہے۔ اب یہاں پر جو واقعہ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ رشیا نے ایک ریڈ لائن ڈکلیئر کی تھی کہ اگر تم نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل استعمال کیے تو آپ یوں سمجھو کہ نیٹو کنٹریز کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ریڈ لائن وائلیٹ کر دی گئی۔ رشیا کے اوپر اس کا جو ٹویر ریجن ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جاتا ہے۔ ٹویر ریجن کے جو گورنر ہیں جن کا نام ایگور روڈینیا ہے، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ رشیا کے ایک اسلحہ ڈپو کو، ایک ایمونیشن ڈپو کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرائن سے لانگ رینج بیلسٹک میزائل 6 لانگ رینج بیلسٹک میزائل چلائے گئے تھے، اس کے علاوہ 3 ڈرونز بھی چلائے گئے جن کو ماسکو کے اوپر داغا گیا ڈرونز کو۔ اس کے علاوہ جو ٹویر اوبلاسٹ ہے وہاں پر اس کو ایم کیا گیا، نشانہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ جو نارتھ ویسٹ آف ماسکو ہے وہاں پر اس کو مطلب اس کا نشانہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ سینٹ پیٹرز برگ کی طرف یہ جو ڈرون ہے اس کو چلایا گیا، لیکن یہ تینوں کے تینوں ڈرونز انٹرسپٹ کر لیے گئے، لیکن 6 جو لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں ان میں سے بھی 3 جو ہیں ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا، لیکن 3 جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد روس کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے، اور روس اس کا جواب الفاظ سے نہیں دے گا۔ روس اس کا جواب بلسٹک کے جواب میں وہ بلسٹک ہی چلائے گا، یا مزید جو ہے اس کے بارے میں مزید تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو ہیں ان کے ساتھ حملہ کیا جائے گا روس کی طرف سے۔ تو یہ باقاعدہ ایک اور بہت بڑی ایسکلیشن ہے، ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے جس کو یہ جو ریڈ لائنز وائلیٹ کی گئی ہیں، اب اس ریڈ لائن کے وائلیٹ ہوتے ہی WW3 جس کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو جنگ بہت بری چیز ہے، یورپ کے اکثر ممالک جو ہیں جنگ سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ یورپ نے تباہی اور ہولناکی کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے یورپ بچنا چاہتا ہے، امریکہ بچنا نہیں چاہتا۔ امریکہ نے بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے جنگوں کو، لیکن امریکہ بضد کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ کا اسلحہ سیل ہو رہا ہے۔ اور دوستو جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا، حماس نے خوفناک پلاننگ کر رکھی ہے۔ حماس نے کل اس کا ٹریلر بھی چلایا، اس کا ٹریلر بھی دکھایا۔ حماس نے رفح کے اندر 14,000 گھروں کے اندر ان کو ٹریپ بنا کے مطلب ایک پیش کر دیا ہے۔ حماس نے 14,000 گھروں کے اندر بمز نصب کیے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ہی ان گھروں کی تلاشی کے بہانے ان گھروں کے اندر گھستا ہے تو حماس ان کو بموں سے تباہ کر دیتا ہے، اور وہ اسرائیلی فوجی جو کہ اس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اس کے پھٹتے ہی وہیں پر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو حماس کی یہ پلاننگ، اس سے اسرائیل مکمل طور پر ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ رفح کے اندر آپ کو ایئر سٹرائک تو نظر آئے گی، لیکن رفح کے اندر جو انویژن ہے، جس طرح سے اسرائیلی فوج نے وہاں پر لوگوں کو مارا اور شہید کیا جاتا ہے، تو وہاں پر رفح کے اندر یہ ریشو بہت کم ہے، کیونکہ رفح کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے۔ وہیں پر غزہ کو اس وقت ایک اور آفت نے گھیر لیا ہے، اور وہ آفت یہ ہے کہ غزہ کے وہ لوگ، وہ علاقہ جس کو سیف ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ محفوظ علاقہ ہے، یہاں پر تم اپنی رہائشیں بنا سکتے ہو، یہاں پر تم اپنے ٹینٹس لگا سکتے ہو، تو اس علاقے میں اب سمندر نے دھاوا بول دیا ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی فوج ہے اور ایک طرف سمندر ہے، اور بیچ میں غزہ کے لوگ ہیں، معصوم اور لاچار لوگ، اور وہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر، اور ایک طرف اسرائیل کی فوج ہے وہ ان کو گولیوں سے بھون رہی ہے، اس طرف بھی نہیں جا سکے، اور دوسری طرف ان کو سمندر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت غزہ کے لوگوں کی صورتحال ہے۔ اور وہیں پر انڈیا نے منہ توڑ جواب دیا ہے امریکہ کو۔ امریکہ نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی انڈیا کو کہا کہ تم RT کو بند کر دو، تم سپوٹنک کو بند کر دو۔ تو جو انڈیا ہے اس نے جواب میں منہ توڑ جواب دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں سے کس نیوز آؤٹ لیٹ کو یہاں پر جگہ دینی ہے اور میں نے کس کو آؤٹ کرنا ہے، یہ مجھے پتا ہے،
تم مجھے نہ سکھاؤ. امریکہ کو اس نے بالکل جواب دے دیا ہے. اور وہیں پر بتاؤں گا آپ کو کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے انڈیا کے خلاف بیان دیا ہے، جس پر اب جو انڈیا کا ایک جو پروجیکٹ چل رہا تھا چابہار، جس میں جو ایک پورٹ ہے اور اس کے اندر انڈیا کی انویسٹمنٹ آنے والی تھی، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اب خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اس کی جگہ پر اب ایران پاکستان سے اس چابہار معاہدے کی ایک ترمیم کے ساتھ اس کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے. اور وہیں پر گوادر کا جو پورٹ ہے اس کو، یعنی گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ، یہ دونوں پورٹ کا معاہدہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں ہونے والا ہے. وہیں پر آپ کو بتاؤں گا ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. 2020 میں یعنی کووڈ کی جو پینڈیمک ہے اس کے بعد سے امریکہ کے اندر جو فرٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی ہے. ایک آپ نوز ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو ملے گا، جس میں آپ کو پتا چلے گا جس کا تعلق ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کووڈ سے ہے، کیونکہ کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ ویکسینیشن ہے وہ امریکہ کے اندر کی گئی، اور اس کے رزلٹس جو ہیں اس وقت سامنے آ رہے ہیں فرٹیلٹی کی ریشو میں کمی ہونے سے. اور وہیں پر صدر پوٹن اس نے اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں، جو جتنے بھی اس کے تمام قوم آپ کہہ لیں، ان کو ایک مشورہ دیا، ان سے کہا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، کام کے دوران جو آپ کو وقفہ ملتا ہے اس وقفے کے دوران آپ جو جنسی تعلق ہے، آپ جو رومانوی تعلق ہے وہ ضرور قائم کریں، تاکہ روس کی آبادی میں اضافہ ہو. روس کی آبادی کی شرح جو ہے وہ 2.6 سے نیچے نہیں آنی چاہیے. یہ رشین صدر پوٹن کا ایک مشورہ ہے اپنی عوام کے لیے. دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور ورلڈ وار 3 جس کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے اس کے متعلق. اور دعا کیجئے گا کہ انسانیت اس بہت بڑے خطرے سے بچ جائے. اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور وہیں پر ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.